मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, आप किस जगह हैं? उस दिन भी आपके सिग्नल का मसला था, आप भी आज भी रेड सिग्नल हो रहे हैं। आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर आपको सिग्नल का मसला है, सर्विस का मसला। यहाँ पे ना सिग्नल कम आते हैं। बाहर हैं यूरोप वगैरह में या पाकिस्तान? पाकिस्तान में अच्छा अच्छा, किस शहर में, किस इलाके में, पंजाब में या बाहर? पंजाब में जब आप मोटरवे से लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे होते हैं ना, जी जी, तो रास्ते में एक आता है लिल्ला इंटरचेंज। लिल्ला इंटरचेंज जी, शेखपुरे से आगे है? ये कलर कार वाली साइड पे। अच्छा अच्छा, साइड। फिर ये कहीं इस्लामाबाद से जब लाहौर जाते हैं, आपने कहा लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं, इस तरह कह लें। नहीं फिर आप इस्लामाबाद के करीब हुए ना, फिर आपको ये कहना चाहिए जब इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं फिर इस्तेमाल। नहीं, कलर कार है पहाड़ों के दूसरी साइड पे, हम लाहौर वाली साइड पे हैं, इसलिए लाहौर के साथ मिलते हैं। नहीं, आपका फासला लाहौर से ज्यादा होगा, इस्लामाबाद से कम होगा मेरे ख्याल से। हमारा फासला 10 किलोमीटर इस्लामाबाद से कम है, लाहौर का ज्यादा है। लाहौर का ज्यादा। अच्छा, सेंटर में ही है? ऑलमोस्ट सेंटर बनता है। ठीक है। आप अहले तशय्यो हैं या अहले सुन्नत हैं? मैं ना अहले तशय्यो हूँ ना अहले सुन्नत हूँ, मैं हक की तलाश करता रहता हूँ। जो मुझे बेहतर लगते हैं मैं उनकी बात सुनता हूँ, मानता हूँ, अड़ता नहीं हूँ किसी बात पे भी। तौहीद और ख़त्म नबूवत और रिसालत के ऊपर बस मैं अड़ा हुआ हूँ। वो मुझे कोई भी दलील दे दे, मैं उसके ऊपर नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकता। नहीं, इल्मी किताबी हुए ना फिर आप? इल्मी किताबी भी नहीं है। आप जिस तरफ से आ रहे हैं मैं वो वाला भी नहीं हूँ। इख्तिलाफ रखता हूँ और मानता भी हूँ। इल्मी किताबी वाले भाई से मेरा इख्तिलाफ है कि वो बदतमीज़ है। और मैं मछली ना मुर्गा भी। दूसरी तरफ तो आ जाओ दूसरी तरफ तो आ जाओ मुर्गा। अच्छा, उससे भी इख्तलाफ है, इल्मी किताबी वाले बंदे से भी इख्तलाफ है। फिर मुझसे मौलाना इख्तिलाफ साहब बदतमीजी का इसहाक साहब से पहले नहीं था, लेकिन पिछले दिनों ना मुझे एक लाइव पे एक भाई ने ना उनका दिखाया था नबूवत के बारे में कोई क्लिप, हाँ, खत्म नबूवत के। वो फिर मैंने जाके देखा, मेरा उनसे फिर ये इख्तिलाफ है। उन्होंने क्या कह दिया मौलाना इसहाक साहब? उन्होंने इसहाक साहब ने ना, कोई मुझे एक बंदे ने दिखाया था कि वो कहते हैं कि नबूवत जारी है, खत्म नहीं हुई। अच्छा, जैसे हजरत मूसा, या पहले मैं उन्हें बड़ा सुनता था, बड़ा मानता था, लेकिन 2-4 दिन पहले ना एक भाई ने मुझे बताया कि उनका ये अकीदा था। फिर मैंने जाके देखा। बताया कि आपने सुना है, अगर आपके पास वो भाई से बोले जरा क्लिप तो दे वो वाला। हाँ हमें दें जरा, हमने कभी सुना। आप YouTube पे देख लें। तो ये मेरे सामने अगर क्लिप का पता चले तो मैं यूट्यूब अभी आप लिखें मौलाना इसहाक साहब ऑन नबूवत जारी, नबूवत जारी लिख दें, आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, वो मशहूर क्लिप है उनका। वो उन्होंने ना, वो क्या नाम है उनका, वो नहीं याद, स्पेन का सूफी, क्या नाम था उसका, उनके हवाले से, वो कासिम जिसको ये, नानोतवी साहब का। नहीं नहीं नहीं, स्पेन का यार, वो क्या नाम था उसका, वो जो होते वादतुल वजूद वाला सूफी, क्या नाम था उसका? इब्ने अरबी। इब्ने अरबी के हवाले से उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इब्ने अरबी ने मैं ही पढ़िया तो मैं ही जानना, तो मैं ही जवाब दे सकना, कोई जवाब दे ही नहीं सकता। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? बस जब बंदा ये कह लेना, तो हमारे गुजरात में कहते हैं ना, घर मारता अपना। तो उस तो बाद जवाब तो रह ही कोई नहीं जाता ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, 34 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਵੇਖੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੇਖੇ, ਚੋਰ ਵੇਖੇ, ਡਾਕੂ ਵੇਖੇ, ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਕੱਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨਸਬ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਆਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਰਿਆਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਬਰਿਆਈ ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੀਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੌਰਨ ਪਕੜ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, लेकिन जेड़ा फिर मतलब खलो जाए मुकाबले तो फिर मरेगा ही। बल्कि कुरान पाक में मैं तर्जुमा सुन रहा था, जो ज़मीन पे अकड़ के चलते हैं ना, जिसका मफहूम है कि तुम अकड़ के जो चलते हो, तुम क्या समझते हो कि तुम इसे फाड़ दोगे? फाड़ दोगे, हाँ बिल्कुल। औकात क्या है तुम्हारी? और वो एक और जगह मैं सुन रहा था, इंसान की टोटल औकात क्या है। यहाँ पे मेरे से बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा मेरे लफ्ज़ अगर ख़राब हो तो बुरा नहीं मनाना। हमारी किसी भी बंदे की ना, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा बंदा है, उसकी औकात टोटल इतनी है कि वो एक मनी के कतरे से शुरू हुआ था, 2 दफ़ा शर्मगाह से गुजरा है और वापस मिट्टी हो जाना है। अरबों खरबों सालों की दुनिया के अंदर 30 40 50 60 साल आके आकड़ के और मिट्टी होके चले जाना है। तो आकड़ कैसे? ये अपनी हकीकत बयान की, बिल्कुल ऐसे ही है, हकीकत है। इंसान की कुछ बचना चाहिए, कब्र से बचना चाहिए। और मौलाना साहब साहब ने ना अपना घर मारिया तो बस नाल ही इन्नी वड्डी बलंडर कर दी। बाद च उन्होंने बेटा भी आके ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ लेपा पोती करदा रहा, शायद ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, हाँ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਫਸ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ कि मेरे को गलती होगी, दुनिया में तो झगड़ा रह ही कोई नहीं सकता। रह ही नहीं गया, बिल्कुल सही। वो सबसे मुश्किल काम ही ये है। मुश्किल आसान भी बड़ा है लेकिन मुश्किल भी बहुत है। मैं कभी कभी ना अपने वालिद साहब वाकया बयान करता हूँ। मैं कभी कभी अपने वालिद साहब के साथ छोटी मोटी मेरी कोई झड़प हो जाए ना एज औलाद, उसके बाद मैं इतनी हिम्मत करके उनसे माफ़ी मांगता हूँ। आपकी सोच है, दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत वो होती है। माफ़ी मांगने जितना मुश्किल काम ही कोई नहीं है दुनिया में। दूसरी बात ये कि जब कोई शख्स ये कहता है ना कि ये जो मेरे पास इल्म है या जो मुझे बात समझ आई ये अब आखिरी है, इससे ज़्यादा कोई बयान नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो खुद ही ऐलान करता है कि उसकी इल्मी मौत हो गई है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि उसने मजीद तहकीक का दरवाजा तो बंद कर दिया। क्योंकि मुर्दा है, उसमें मजीद कुछ नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो जिंदा इंसान, उसमें तो हर वक्त नई चीजें सीखता है वो। नहीं, बस ऐसे ही है। वही बात बंदा आके की थी ना, आके मैंने वही बात की थी कि अल्लाह पाक की वहदानियत और खुदा होने पे भी लोग दलीलें और इल्म देते हैं, झाड़ते हैं। वो मैं सुनना ही नहीं चाहता। उसके ऊपर अगर मेरे पास इल्म नहीं है, मेरा उसके ऊपर यकीन है, ईमान है, बगैर इल्म के भी और इल्म के भी। बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं उनके ऊपर बंदा सुनता भी है, समझता भी है, देखता भी है। हाँ, अल्लाह पाक की वादानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का टोटल इल्म अल्लाह पाक ने दे दिया है। एक एक जवाब दुनिया में है, हम अपने नाकिस इल्म की वजह से उसको अटेन नहीं कर सके, इसलिए हम उसके ऊपर दलील करते ही नहीं है किसी के साथ। बगैर दलील के अल्लाह को खुदा मानना, नबी पाक को, ये अपना अकीदा। अच्छा, ये कोई उनके ना फैन है उनके मौलाना साहब के, वो कहते हैं उन्होंने खत्म नबूवत का दिफा किया।
نہیں مجھے جو سمجھ آئی تھی نا، میں ان کا خود بڑا فین رہا تھا، مجھے جو سمجھ آئی تھی وہ کہہ رہے تھے بھائی جان ختم نبوت چل رہی ہے. ایک اور نبی کا انہوں نے مثال دی تھی حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی، کہ ان کی اگر ان کی اس میں چلتی رہی ہے ان کے بعد، تو یہ تو نبی پاک کی شان گھٹانے والی بات ہے کہ ان کی ختم ہو گئی ہے. تو ان کی بھی چل رہی ہے، چاہے منصب نبوت ہو چاہے نبوت ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے اینڈنگ لائن لگ گئی ہے. ویسے اپنا عامر بھائی ایک اور چیز بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جیسا کہ مرزا صاحب کے جو پیروکار ہیں جتنے بھی ہمارے دوست، تو ایٹ لیسٹ مرزا صاحب کے بعد تو ختم نبوت کے قائل تو وہ بھی ہیں، اس کے بعد 125 سال ہو گیا کوئی نبی نہیں آیا ان کے پاس. یہ کیا ہوا؟ خود بھی نبی نہیں تھے، انہوں نے نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مجدد 14ویں صدی ہجری تھے. نہیں ٹھیک تھا طارق بھائی، ٹھیک ہے وہ جو آپ مجدد مانتے ہیں میں ٹھیک ہے، لیکن جو بھائی وہ نبی بھی مانتے ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو مان لیا جی نبی آ گئے ہیں یا جاری ہے، تو پھر مرزا صاحب کو کم از کم 125 سال ہو گیا، اس کے بعد پھر جو آئے ان کو پر انہوں نے نہیں لایا. بلکہ 125 سال کے بجائے 1400 سال جو مرزا صاحب سے پہلے گزرے ہیں وہ کیوں نبی دے بغیر رہے؟ پھر اس وقت کیوں نہیں کوئی آیا؟ تو اس کا مطلب ان کا فہم ہی غلط ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. انہو لا نبی یا بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہیں، وہ مجددین کا سلسلہ ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کا، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہاں نبی آئے گا، میں ان کے لیے کہتا ہوں پھر انہوں نے بھی دروازہ بند ہی کر دیا. نہیں اس کے اوپر خاتم النبیین کے بعد نبی کیسا؟ اس پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ پاک کو تو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، انسانیت کو ضرورت پڑی ہے وقتاً فوقتاً. حضرت آدم سے جب دین اسلام شروع ہوا ہے، اسلام حضرت آدم سے ہے، شرع خدا دنیا کے اوپر نافذ ہے. جب حضرت آدم سے دین شروع ہوا ہے تب سے شرع یہی ہے، شرع چینج نہیں ہوئی. اور جب انسانوں نے چینج کیا تب اللہ پاک نے انسانوں کو واپس راہ راست پہ لانے کے لیے انبیاء اور پیغمبر بھیجے ہیں، اپنے رستے پہ واپس لانے کے لیے. جب انسانوں نے شرع خدا کو چینج کیا تب اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے قرآن وہ کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے نبوت ختم کر کے دنیا سے اینڈ کر کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رکھ لیا، دین کی شرع کا ذمہ کی حفاظت خود لے لی. جب خود لے لی حفاظت کا ذمہ، پھر اللہ پاک کو انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجنے کی انسان کو ضرورت ہی نہیں رہی. یہ جو مرزا صاحب والے دلائل لوگ دیتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے خدا نخواستہ بائبل چینج ہوئی ہے تو اگلے پیغمبر اور نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا کے صحیفے دنیا میں چینج ہوئے ہیں، شرع چینج ہوئی ہے، تب انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا اور رسالت کا قائل ہے، اسے سب سے پہلے یہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ قرآن آپ کا ٹوٹل چینج ہو چکا ہے، شرع آپ کی خدا کی شرع نہیں ہے، پھر وہ نبوت اور پیغمبر کا قائل ہو سکتا ہے، ورنہ وہ قائل ہوگا تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک ہے، قرآن مجید کی شرعی حیثیت بھی قیامت تک ہے، تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں. باقی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، وہ سلسلہ جاری رہے گا. اس مجدد کا تعین کون کرے گا؟ ایک کوئی ڈیمانڈ رہ گئی ہے، ریکارڈنگ کب ملے گی؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اس مجدد کا تعین کون کرے گا کہ وہ مجدد کون ہے؟ یہاں پہ مجھے اس وقت مسلمانوں میں 4 مجدد ہر صدی کے نظر آئیں گے، آگے جتنی صدیاں ہیں اور پیچھے جتنی صدیاں گزر چکی ہیں، مسلمانوں کے اندر 4 مجدد مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے. اہل تشیع سنیوں کے مجدد کو نہیں مانے گا اور وہابیوں دیوبندیوں کے نہیں مانے گا. یعنی آپ یہ حدیث مجددین کو مطلب جھٹلا رہے ہیں؟ میں مانتا ہوں. ابھی تو کہہ رہے ہیں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، تو مانتے کیسے ہیں؟ ایسے نہیں آپ میری بات سمجھیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مطابق جو مجدد ہے وہ دوسرے کے مطابق مجدد نہیں ہے.
اللہ پاک کو ایک مجدد کو مشہور کرنے کی اور اس کی اشتہاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون کہاں پہ چھپا ہوا ہے وہ ضرورت ہے. اور جو مرزا محمد وہ مرزا قادیانی نے جو آگے کیا ہے دنیا میں انتشار اور فتنہ پھیلایا ہے اور جو مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے, قرآن کی دل آزاری کی ہے, کون سا فتنہ پھیلایا ہے؟ کون سا فتنہ پھیلایا ہے؟ قادیانیت کا. ماننے والے تو چند لوگ ہیں, 2 ارب آپ لوگ ہیں جو منکرین ہیں. تو فتنہ آپ نے پھیلایا کہ قادیانی نے پھیلایا؟ وہ چند لوگ ہمارے لیے اسی طرح ہیں کہ جس طرح ایک 80 کلو کے جسم کے لیے 1 چمچ زہر کی کافی ہوتی ہے, وہ 80 کلو اس کو تو آپ نے وہ حصہ تو کاٹ کے آپ نے پھینک دیا, وہ آپ کا جسم کہاں رہا؟ وہ تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تو اسلام وہ پوری دنیا کے اندر دھکے جو آپ کا اسلام ہے, تو پھر آپ کے جسم کو وہ کیا کہہ رہا ہے بھائی جان؟ وہ دھکے سے وہ دور بیٹھا ہوا وہ ٹکڑا جو آپ نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے وہ دور بیٹھا ہوا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہم سے دور نہیں بیٹھا ہوا نا, وہ ہمارے اندر بیٹھ کے منافقت پھیلا رہا ہے. کہاں ہے اندر بھائی؟ آپ نے تو خارج کر دیا ان کو اسلام سے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام سے جب خارج کر دیا ان کو تو پھر وہ آپ کا حصہ ہی نہیں. آپ مدرسے بنائیں, لونڈے بازی کریں اور قبروں کو پوجیں, آپ کھل کے جو مرضی کریں, آپ کو کون روکنے والا ہے؟ راجعون نہ ہم مدرسوں کے اندر دین کی تعلیمات دیکھی جاتی ہیں. آپ کے مرزا مسرور کے بارے میں مجھے لگتا ہے آج آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں نئے نئے, آپ کو پتہ ہی نہیں. مدرسے بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ بچے 24 گھنٹے اویلیبل رہیں مولویوں کے لیے, تاکہ ان کے ساتھ لبادت کو کریں. خدا کا خوف کریں. آپ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر مرزا مسرور کے اوپر جو بچے بازی کا الزام ہے اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. مسرور کے اوپر بچے بازی کا کوئی الزام نہیں ہے, البتہ اس کے لفنگے کھوتے سارے کے اوپر الزام ہے. الزام وہ ہوتا ہے جو ثابت نہ ہو, وہ تو ثابت شدہ بچے باز ہے. اچھا, کوئی آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کی؟ بندہ کہتا ہے آپ نے کوئی مدرسوں کی ویڈیو بنائی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا یہ بات. آپ نے پھر یہ سنائی مدرسوں والی بات کیوں کی ہے؟ سنائی تو کوئی بات نہیں, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے, ہر وقت پکڑے جاتے ہیں مولوی کرتے ہوئے. اب آپ کا مدرسے والا کیا متواتر یہ کام ہو رہا ہے, جواب دے تو نہیں ہوں. کوئی فلانا مولوی وہاں سے پکڑا گیا, وہاں سے پکڑا گیا. آپ کے ساتھ مدرسے کسی کے اندر کیا ہوا ہے اس کا جواب دے, میں تو نہیں ہوں. ہاں تو میں آپ کو جواب دے تو نہیں بنا رہا, میں تو بیان کر رہا ہوں. وہ اکثریت مسلمانوں کی نام نہاد جو لوڈے باز بھی ہیں, جو قبروں کو بھی پوچھتے ہیں, جو پیروں فقیروں کو بھی پوچھتے ہیں, شلوار شاہ اور کھوتے شاہ اور کتے شاہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ہے سارے. یہاں سے آپ نے تو نکال دیا ان کو, اب آپ کھول کے جو مرضی کریں. بننا زیادہ بہتر ہے مسرور بچے باز بننے سے, ہے نا. وہ مسرور کو ہم نہیں مانتے, آپ اس کو جو مرضی ماں بہن کی گالیاں نکال لیں, اپنا ٹھنڈ اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں میں سے نہیں ہے, الحمدللہ ہم گالیاں دینے والوں میں سے نہیں. ہاں تو پھر مسرور کی بات کیا, مسرور کو تو ہم نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں وہ ایک دجالی خلافت ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں اسلام سے. اس کا نام لے رہا تھا, جیسے مدرسوں کا نام لے کے مجھے آگ لگ رہی تھی, آپ نام لے رہے تھے مجھے آگ لگانے کے لیے. میں آپ کو آگ لگانے کے لیے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. حقیقت نہیں ہے بھائی جان, ہر جگہ بنائے اس لیے جاتا ہے کہ بچے 24 گھنٹے اویلیبل رہیں. جب کسی مولوی کا دل کرتا ہے وہ اپنی لبادت کا جوش پورا کر لیتا ہے. آپ بول لیں اور آپ اس کے بعد آپ نے اپنا منہ بند کر لینا, بول لیں آپ پوری بات. نہیں, منہ بند کے تو کسی کا بھی نہیں کیا جا سکتا. اور نہیں, باری باری بولنا چاہیے نا, مہذب معاشرہ ہے اس کا تھوڑا سا مہذب. تو ٹھیک ہے, آپ نے بول دیا, میں نے بھی بول دیا, ابھی یہ کوئی ڈسکشن والی تو بات نہیں ہے. آپ نے کہا ہے کہ جی یہ قادیانیوں نے فتنہ ڈالا, بھئی ان کو تو آپ نے اسلام سے نکال دیا, اب ان کا فتنہ کہاں رہ گیا جب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں جواب دے سکتا ہوں؟ دیں جواب. چلیں, پہلے تو آپ کی جو مدرسے والی بات ہے نا, میں اس کو آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ہر جگہ پہ اچھا برا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر جگہ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ سارے فرشتے ہوں یا سارے ہی شیطان ہوں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جو رول لگایا گیا کیا وہ رول خراب ہے یا ٹھیک ہے. اگر تو اسلام کے قانون کے اندر, اسلام کی شرع کے اندر غلط کوئی بات ہے, ہم اس کے جواب دیں. ہیں کسی انسان کے ایک شخصی عمل کے ہم جواب دہ نہیں ہے, چاہے وہ کسی مدرسے میں ہو, چاہے وہ کسی زناکاری کے اڈے پہ ہو, چاہے وہ ہسپتال میں ہو, چاہے وہ انجینئرنگ کی کسی یونیورسٹی کے اندر ہو. ہم کسی انسان کے شخصی عمل کو جواب دہ نہیں ہے. ہم اللہ پاک نے جو قانون بھیجا ہے اس کے اندر اگر آپ کو اسلام کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے, ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. پہلی بات.
دوسری بات مرزا قادیانی والی آپ بات کرتے ہیں، مرزا قادیانی کا مجھے اتنا پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد اقصیٰ کے اندر انہوں نے جماعت کروائی، امامت کرائی 1,00,000 لگ بھگ 24,000 پیغمبروں کی، انبیاء کی، اس کے اندر مرزا قادیانی نہیں تھا۔ جب اس کے اندر مرزا قادیانی نہیں تھا، قادیانی اپنے منہ سے مانتے ہیں، وہ ایک اللہ پاک کی طرف سے کھلا اشارہ اور کھلی ایک تائید ہے کہ 1,24,000 پیغمبر یہاں پہ آپ کی مہر لگ چکی ہے۔ آپ اگر اسے مہر کہیں خاتم کو اگر آپ ختم کہیں تو ہم ختم مان لیں گے۔ مہر لگ گئی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مجھے جتنا علم ہے، جہاں پہ کنوینینٹ لگتا ہے وہاں پہ اسے آپ مہدی بنا دیتے ہیں، جہاں پہ کنوینینٹ لگتا ہے آپ اسے عیسیٰ بنا دیتے ہیں، جہاں پہ کنوینینٹ لگتا ہے آپ اسے نبی بنا دیتے ہیں۔ تو باقی تیسری بات جو آپ نے بڑی پیاری کی ہے کہ مسلمانوں نے انہیں الگ کر کے رکھ دیا، ہم نے انہیں الگ کر کے نہیں رکھ دیا بھائی جان، اسلام نے انہیں الگ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل حالت میں ماننا اسلام کا بیسک رکن ہے۔ اگر آپ اسے نہیں مانو گے تو آپ اسلام سے آٹومیٹکلی خارج ہو جاؤ گے۔ آپ یہاں پہ کمرے میں اپنے بیٹھ کے کمرہ بند کر کے اللہ پاک کی وحدانیت کی خلاف ورزی کر دو اور کہو میں اللہ پاک کو نہیں مانتا، کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آٹومیٹکلی اللہ پاک کے دین سے نکل گئے ہو۔ کسی نے انہیں نہیں نکالا، وہ آٹومیٹکلی اپنے اسلام سے ایک الگ نکل گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کہتے ہو نا آپ نے نکال کے سائڈ پہ بٹھا دیا، ہم نے نہیں بٹھایا، پوری دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لابی کرتے پھرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اپنی جہاں پہ بڑے بڑے عہدے ہیں انہیں سنبھالنے میں لگے۔ مسلمان بیچاروں کو تو ہر جگہ پیسا جاتا ہے، چاہے آپ سیریا، لیبیا، افغانستان، کشمیر، میانمار کہیں پہ بھی دیکھ لو، ہر جگہ کے اوپر مسلمانوں کے خلاف لابی ہوتی ہے، مسلمانوں کے خلاف اکٹھ بنایا جاتا ہے، چاہے چھوٹی جماعت ہو چاہے بڑی جماعت ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمان الحمدللہ جو چند مسلمان اللہ پاک کی اصل رسی کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ قیامت تک انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ باقی آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی بھی بات ہو، نہ ہم آپ کو گالی دیں گے، نہ ہم آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ انشاءاللہ مسرور اور قادیانی مرزا کو پوری زندگی لعنت بھیجتے رہیں گے، اور دین کے اندر آنے پہ ان کو ہم نہیں مانیں گے کہ وہ دین کا حصہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اوپر لعنت بھیج اس میں بھی ایک اور چیز کا ہمیں جو ہے وہ تاکہ لعنت بھیجنے کا میرا بھی شوق پورا ہو جائے، میں آپ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ طارق بھائی دوسری بات اصل یہ، جو مسئلہ بات سنیں یار، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام پہ ہیں اور وہ نہیں ہیں۔ بھئی قرآن مجید تو بالکل اس کے الٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اکثرہم فاسقین، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثریت ان کی جاہل ہے، فاسق ہے، بے ایمان ہے۔ تو آپ کتنے ہیں؟ آپ 2 ارب ہیں، تو 2 ارب کے 2 ارب آپ جاہل، فاسق اور بے ایمان ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کی ہے، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ وہ ہیں کہ جن کو جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اگلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم میجورٹی میں ہیں۔ دوسرے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو جہنمی کہہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جہنمی ہیں۔ تو آپ سارے کے سارے 72 جو اپنے آپ کو اکثریت میں سمجھتے ہیں، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں نا۔ قرآن بھی آپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق پہ اوپر ہیں، یا بے ایمان بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں۔ یہ خدا کا رسول اور خدا خود یہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اور میری بات ایک اور سن لیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ جی مدرسوں میں یہ نہیں ہوتا فلانا۔ بھئی آپ کے اپنے علماء اس وقت کہہ رہے ہیں، ایک عالم نہیں، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار اور دوسرے طاہر القادری، سارے مسالک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمان دنیا میں ذلیل ترین، منافق ترین قوم ہے۔ یہ آپ کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں، کوئی مرزائی نہیں کہہ رہا۔ تو آپ کو پھر بھی نہیں اس بات کی سمجھ آتی کہ آپ کی کیا حالت ہے۔ آپ کی عدالتیں دیکھیں 170 نمبر پہ ہیں دنیا میں، حج اور عمرہ کرنے میں آپ 1 نمبر پہ ہیں، فراڈ کرنے میں آپ سب سے زیادہ اول نمبر پر ہیں ساری دنیا میں۔ مشہور ہے پاکستانی فراڈ۔ کتنے پاکستانی جاتے ہیں عمرہ کرنے، کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ مانگتے ہیں۔ ہر جگہ سے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔
اسلام تو آپ نے پہلے چھوڑ دیا، اور اس وقت ذلیل ترین منافق ترین قوم ہے. صرف پاکستان ہی نہیں، سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں کیسے کیسے گندے اخلاقات ان میں، اخلاقیات ان کے ہیں، کس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. عربوں کو دیکھیں کہ عقاب ایک مطلب شراب کے جو کام ہے ان کے، شراب بیچ بیچ کے جو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، ان سے وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ سارے مسلمان ہوئی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا یہ جہنمی ہیں سارے کے سارے، اگرچہ نام لیتے ہیں اسلام کا. چوہان صاحب جڑے مرزا صاحب کے پیروکار نے وہ ٹھیک نہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بھائی جان مجھے نا ان کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ والدہ نے جو کوئی گل انہاں دی دسی جھوٹ بولیا. یہ وہ مرزا صاحب کے پیروکار نہیں، نہ وہ دی ماں ہے نہ وہ نانا سی، وہ فاسقین نے. وہ مرزا صاحب کے نال انہاں دا کوئی بات تعلق میں نہیں نہیں. مانتے. عامر بھائی میں ایک ان کی بات کا جواب دے لوں. عامر بھائی انہوں نے نا اوور آل آپ میں نے بڑے تحمل سے سکون سے بات سنی ہے. پہلی جو آپ نے بات کی ہے نا مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی، انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں بات کی، اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مسلمانوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کیا تعداد کم ہوگی؟ نہیں، تعداد نبی پاک نے فرمایا تعداد سمندر کی طرح ہوگی، پانی کی طرح، تعداد سمندر کے اوپر پانی کی جھاگ کی طرح ہوگی، لیکن دل میں ان کے مال اور دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی. مفہوم ہے، غلطی کوتاہی اللہ پاک معاف کرے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن آپ کو میں پوری بات بتا دوں بھائی جان، دنیا کے اندر سب سے چیریٹی زیادہ کرنے والے کون؟ مسلمان. دنیا میں سب سے زیادہ کھانا بانٹنے والے کون؟ مسلمان. دنیا میں سب سے زیادہ پناہ گزینوں کو پناہ دینے والے کون؟ مسلمان. آپ کے جو باقیوں کو جن کو آپ اپنا پاپا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایٹم بم پھینکنے والے وہ ہیں، مارنے والے وہ ہیں. بدنام ہمیں کرتے ہو آپ. دنیا کے اندر زناکاری پھیلانے والے باقی، دنیا کے اندر شراب پھیلانے والے باقی. ہمارا اسلام ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے. ہاں ہمارے برے حالات ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے اندر سے ہم نے نکلنا ہے، اس بیماری کے اندر سے ہم نے نکلنا ہے، اس برائیوں کے اندر سے ہم نے نکلنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس طرح دور آگے بڑھتا جائے گا مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. اگلے مسلمانوں کے لیے مشکلات اور ہوں گی، اگلے مسلمانوں کے لیے مشکلات اور ہوں گی. ہاں ہمیں مشکلات ہے. جن لوگوں کو آسانی ہے وہ پھر مسلمان نہیں ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں. جو آسانی میں بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی، جو مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی، وہ پھر مشکلات کا دور ان کے اوپر نہیں آیا تو ہم انہیں مسلمان بھی نہیں مانتے. لیکن فتح مسلمانوں کی ہوگی. لیکن اینڈ کے اوپر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لڑنے والے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. حق پہ کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے. دجال کو مارنے والے کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہوں گے. اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے. آپ کی طرح مسلمانوں کو، مسلمان کون ہے؟ اللہ کی شرع ماننے والے، اللہ کا دین بھیجا ہوا ماننے والے. اگر آپ مسلمان کو برا کہہ رہے ہو، آپ اللہ کی شرع کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو. ٹھیک ہے. ایک قادیانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ رب تعالیٰ سے پنگا لے رہے ہو، رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو. لوگ برے ہیں، لوگ برے. میں جو بات ٹھیک ہے آپ کی، میں آپ کے ساتھ، میرا بھائی جان کوئی تکرار نہیں ہے. ہماری صحیح کی تلاش ہے، ہماری حق کی تلاش ہے. اگر لوگ برے ہیں، دین کے اندر بتاؤ کیا ایشو ہے. مولویوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، مولوی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. آج تک حفاظ چل کن کی وجہ سے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج کے دور تک کتاب کی شکل میں بھی قرآن موجود ہے، انسان کے دلوں میں بھی قرآن موجود ہے. کتنے لوگ ہیں؟ تمہاری کتاب کتنے لوگوں کے دلوں میں ہے؟ ہماری کتاب لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک دلوں میں بھی وہیں سے پڑھتا ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم اس کو نہ اون کرتے ہیں نہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ جو نمازیں، یہ صدقے نام نہاد، اور یہ آپ کے عمرے اور یہ حج، یہ سارے کے سارے آپ کے منہ پہ مارے جائیں گے، کیونکہ آپ فاسقین ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے چاہے خوشی سے کرو چاہے کراہت سے، تمہاری طرف سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. تو تم فاسقین. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ میری بات وسلم سننے کے میں تو دور تکلیف ہو رہی تھی کہ میں اتنی لمبی آپ کی سن رہا ہوں. میری بات سننے میں کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کے اوپر نہ لعنت بھیجوں گا نہ بدتمیزی کروں گا. بھاگنے نہیں، میں نے آپ کے اوپر لعنت بھیجی ہے کیونکہ آپ نے مجھ پر بھیجی ہے.
میں نے بھی لعنت آپ آپ کو پہ نہیں بھیجی میں نے، آپ پہ نہیں بھیجی میں نے، مرزے پہ بھیجی ہے. آپ پہ میں کیوں بھیجوں گا؟ آپ تو تو انشاءاللہ ظاہر راہ ہے حق پہ کہ آئیں گے. جب میرے اکابرین پہ آپ آپ تو لعنت راہ بھیجیں گے حق پہ تو آئیں گے، سب سے اللہ لعنتی پاک آپ کو آپ اور ہدایت دے گا. آپ کے جمع پیدا کرنے والے ہیں، سب سے بڑے لعنتی وہ ہیں آپ کے پیدا کرنے والے، میں دعا دوں گا اللہ جنہوں نے پاک آپ آپ کو جیسا لعنتی ہدایت دے. پیدا کیا. میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، آپ پہ اللہ کی لعنت نہ ہو، اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، آپ آمین نبی پاک اور آمین، اللہ ہم پاک بھی کی راہ کے چاہتے ہیں، اوپر آئیں. آمین. آمین. اللہ پاک آپ کو ہدایت دے. آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں. طارق صاحب کو ہم جی 75 سال کی عمر میں ایسے نہیں جانے دیں گے طارق صاحب. ہم اللہ کے اللہ فضل جی سے کوشش پوری کریں گے دیکھیں کہ سورہ آپ راہ فاتحہ راست میں پہ آ جائیں. ہم ہر وقت تکرار کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہر شخص کو یہ ضرورت ہے کہ وہ ہدایت کو پہچانے اور اس پر قائم ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. جی اس لیے ہماری آپ سے چاہت بڑی ہے، ہم آپ کو بٹھا کے تو ڈیلی لیکچر دیتے ہیں، شاید اچھا چوہان کہ صاحب، اتر جائے دل میں ہماری بات. اکثریت تو جائے گی جہنم میں، اکثریت تو جہنمی ہے نا، تو اکثریت دنیا میں مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلم کی ہے؟ نہیں، غیر مسلم کی ہے. تو پھر آپ مسلمانوں کو کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں جہنم میں؟ تو مسلمان بھی جو غیر مسلم ہیں نا، مسلمان بھی غیر مسلم ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو اصل دین ہے اس پہ قائم نہیں. مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم ہیں، حالانکہ نہیں ہے. اور اسی کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے متعلق ہی یہ فرمایا ہے. مطلب وہی بات آ گئی نا، مطلب مسلمان اگر آپ کو خود کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں بھی ہیں، پھر بھی اکثریت تو غیر مسلم کی ہوئی نا جو جہنم میں جائے گی. ہاں اکثریت غیر مسلم، لیکن مسلمانوں میں جو اکثریت ہے جس کی جو قلیل ہیں وہ تو مسلمان ہی ہیں، وہ بھی جنت جہنمی میں ہیں، جائیں گے. کیونکہ اکثر ہم لا یعلمون، نہ ان کو علم ہے، جاہلیت ہے ان میں، ایمان بھی نہیں ہے، اور اللہ اور رسول کے نافرمان بھی ہیں سارے کے سارے. ہاں وہی بات ہو گئی نا، جو نافرمان ہے وہ تو غیر مسلم کی لسٹ میں آ گیا. غیر مسلم کی لسٹ میں نہیں آتا. فاسق اس کو کہتے ہیں جو ماننے کے بعد پھر نافرمانی کرتا ہے، کہ نافرمان تو ایک حکم مسلمان کو ہوگا، مان لیتا ہے نافرمان اگلے حکم کا انکار کر دیتا ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. نہیں، نافرمان مسلمان بھائی جان ہوگا. اس بات پہ تو دو رائے ہی نہیں ہے. بے شک قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کے حکم کے اوپر نہیں چلتے وہی تو فاسق ہیں، وہی تو فاجر ہیں، وہی تو ظالم ہے. ٹھیک ہے، میں بے شک آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، جو مان کے گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی سزا ہے. ہاں اللہ پاک کی وحدانیت کے اوپر کسی کو اگر پکا ایمان ہے اور نبی پاک کی رسالت کے اوپر پکا ایمان ہے اور اسلام کے اراکین کو وہ مانتے ہیں، اس کے اندر غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے اندر غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے لیے سزا رکھی ہے. سزا پوری کریں گے اور پھر آخری مسلمان تک جنت میں جائے گا. آخری مسلمان کا نبی اللہ پاک نے پورا واقعہ بتایا ہے کہ کس طرح وہ پہلے نکال کے عام جگہ پہ کھڑا ہوگا، پھر اسے چھاؤں نظر آئے گی، وہ اللہ پاک سے کہے گا یا اللہ میں اس سے زیادہ نہیں مانگوں گا، مجھے وہاں بھیج دے. اللہ پاک اسے درخت کے قریب کر دے گا، وہ پھر درخت کے نیچے جانے کی فرمائش کرے گا، پھر آگے چلتے چلتے اسے جنت ملے گی، اور اس زمین سے کتنے گنا بڑی جنت ملے گی. عبداللہ صاحب سب کچھ پتہ ہے، طارق صاحب کو سب کچھ پتہ ہے، صرف دیر ہاں کرنے کی ہے. بھائی جان آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. مذہب کا خیز گستاخانہ عقیدے جو نامنہد مسلمانوں کے ہیں، وہ ہاں اس میں کیسے کر دے بھائی؟ کیا آپ کے تو عقیدوں پہ شرم آتی ہے جس طرح کہ آپ طارق صاحب نے یہ نہ ہو، طارق صاحب یہ نہ ہو کہ آپ بھی ملحد ہو جائیں، یہ نہ ہو، یہ نہیں ہم چاہتے. نہ ہم آپ پہ لعنت پہ، ہم آپ کو دعا دیں ہو گے. چکے ہیں، کہتے اللہ ہیں پاک کہ آپ مانتے ہیں، لیکن آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ رسول کے منکرین ہیں. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک طارق صاحب اتنی اللہ بڑی پاک تہمت، آپ کو مرشد اتنی بڑی تہمت ہم برداشت نہیں کر سکتے جو طارق صاحب نے لگا دی ہے. عامر بھائی میری بات سنیں. عامر بھائی میری بات سنیں. جب کوئی اس طرح کا بندہ آتا ہے نا تو اس کو ہم نے کبھی بھی لعنت نہیں بھیجنی ہے، نبی پاک کی سنت ہے، نہ ہم نے اس کو برا بھلا کہنا ہے. نبی نہیں، پاک طارق کی صاحب کے سنت ساتھ یہ ہمیں بات نہیں بتاتی ہوتی. ہے. طارق صاحب 75 ایئر ایج کے بندے ہیں، کچھ ہماری طرح کوئی جو ہے نا ینگ ایج نہیں ہے. لیکن نبی پاک ایج میٹر نہیں کرتی. آخری دم تک ان کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے. ہمیں صرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم انہیں یہ دعا دے سکتے ہیں ان میں یا ان کی نسل میں اللہ پاک اپنے رستے پہ قائم کرنے والا کوئی پیدا کرے
दीन की समझ पैदा करने वाला कोई पैदा करे, जो मुनकरीन नबूवत है, जो मुनकरीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन पे लानत भेजें, ना कि मुसलमानों पे। मुनकरीन खत्म नबूवत पर हम नहीं, मजाक तो उड़ाएंगे। साहब तो इतनी पूरी हिम्मत दुनिया नहीं के है। अंदर जितने इस्लाम ताजदार जितने मुसलमान खत्म जिंदा हैं, जिंदाबाद। फिलहाल तो पूरी दुनिया में जितने इंसान जिंदा पुराने हैं, नबी को उनमें लाने से वाले सिर्फ वो हैं 200 सारे लोग लानत। ऐसे हैं जिनको आज 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 की बात कर रहा हूँ कि 200 लोग वो हैं जिन्होंने जन्नत में जाना है। आज अगर अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट के बाद भी क़यामत अगर आ जाती है ना, तो हिसाब सजा जजा हो जाएगी, तो 200 लोग हैं, बाकी सारे तो जहन्नमी हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस पे मजाक करने की कोई बात नहीं। यूज वही तो बात है। भी तो दोबारा की 200 कर वाला रहे क्या हिसाब है यूसी भाई, ये 200 वाला क्या हिसाब है? क्योंकि 200 ਉੱਤੇ ਆਓ ਜੀ ਮਲਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਤੇ ਆਓ, ਉੱਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ यूज ਹਦੀਸਾਂ भी ਦਾ ना ਜਵਾਬ मंजूर, ਦਿਆਂ। यूज भी ना मंजूर। देख लो, गुजारा करना पैना है, यही है हकीकत जो भी नहीं, असली 200 वाला क्या हिसाब है? ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, साहब यूज भी ना बरात का ऐलान कर दे हो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? हाँ तू जी, को कर मर लो। जीते साहब, तू पहला ਉਹਨੂੰ मैं ਕਹੇਗਾ थले ਜਾਹਿਲ दवादा। हो, जाहिल हो। आमिर भाई चले गए हैं, मैंने आमिर भाई हैं? आमिर भाई आ जाते हैं अभी। सर आ जाते ने ਉੱਤੇ ਆਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। दादा जी जरा हदीस पढ़ियो वो वाली, दादा जी जरा वो वाली हदीस पढ़ियो। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ख्वाब ही ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ की तमाम हदीसें ठीक है। ਹੁਣ ਪਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਹੀਉਲ ਕਿਤਾਬ ਅਸਹੁਲ ਕੁਤਬ, ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ठीक है भाईजान, मैं जा रहा हूँ, इजाजत ले रहा हूँ भाईजान, बड़ी मेहरबानी। लेकिन कोशिश करें आप 200 बंदों में से शामिल होकर 201 बनने की कोशिश करें। नहीं, ये 200 का चक्कर मुझे समझ नहीं आया आपका। वैसे 200 भाई राउंड फिगर है, बस 200 आपका 200 राउंड लोग फिगर हैं। है, मेरा नहीं है। किसका है? मेरा ये मेरा किस नहीं है, जो कि हकीकत, क्यों चौहान साहब यही बात है ना, हकीकत ये है कि 200 लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जो कि हाँ फासिक जी, व फाजिर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी सारे के सारे जो हैं वो लोग वो फासिक हैं, फाजिर हैं, गुमराह हैं, वो लोग उसे जाहिल पर नहीं है। हैं, बेईमान हैं, फासिक हैं, नाफरमान हैं। अच्छा हुण मेरे मुंह मैनू ना गालां कढाई जाओ ना। मैंने कहा गिनने में गलती ना हो जाए। ठीक है तारिक भाई आप साहब, 200 लोगों तारिक साहब इजाजत है। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आते जाते रहा करे। बल्कि जंबा यार आएंगे। जंबा एंड कंपनी ने जाना जन्नत च, होर किसी ने नहीं है। ऐसा वैसे मैं अभी डाबर का विजिट करके आ रहा हूँ पिछले महीने। राणा साहब तुसां जेड़ा ना ट्रक ते फिरदे तुरदे रहना है, और मैं तो जन्नत च हैगा। और यार जन्नत 2007 तुसां ऑलरेडी जन्नत चो, तुसां किते भी नहीं जाना, तुसां इत्थे ही रहना। ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਤਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਘਾਟ। मतलब ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ
ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਈ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰੇ। ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਗਰ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਲਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਓ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਨੌਲੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਬੇਸਕੂਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆਵਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਐਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਭਾਈ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਗੱਲ